नया पाकिस्तान बनाने वाले लाडले, तुमने हमेशा गालियों की सियासत की है, जो एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे को जूते बरसाते हैं, एक ही सफ में सब आगे खड़े होते हैं। उसी से असेंबली को लानत भेजता है जहां पर ये तनख्वाह लेता है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और हर एक के खिलाफ जबान दराजी की है। ओए आईजी, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम खुद जेल में जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। लाहौर में 3 दिन पहले मुत्तहिदा अपोजिशन के एहतजाजी जलसे का जवाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज हरीपुर में अपने जलसे से खिताब के दौरान देते दिखाई दिए। उन्होंने मुत्तहिदा अपोजिशन को ताना दिया कि एक दूसरे को चोर चोर कहने वाले मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। उन्होंने इमरान खान पर भी खूब तंज के तीर बरसाए और कहा कि नया पाकिस्तान बनाने वालों के पल्ले कुछ नहीं, उनके हाथ कुछ नहीं, उनकी औकात 3 दिन पहले लाहौर में देख ली। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बलूचिस्तान के जिला हब में एक जलसे से खिताब किया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी लीगी हुकूमत पर खूब तनकीद की। बिलखुसूस उन्होंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को सानह मॉडल टाउन का जिम्मेदार करार दिया, जबकि उनके अपने ही सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में पुलिस के हाथों आम शहरियों के कत्ल का सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा। पहले इंतजार, फिर नकीबुल्लाह महसूद और आज मकसूद नामी एक शहरी को भी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया और यह सिलसिला जो है ये थम नहीं रहा। पहले नकीबुल्लाह महसूद और इंतजार को इंसाफ नहीं मिला था कि आज एक और शहरी पुलिस के हाथों कत्ल हो गया। और ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज लाहौर बार की तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि जमहूरियत को पामाल नहीं होने देंगे, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी है। सवाल इस सारी सूरत हाल में एक ही है कि क्या सियासी शोर व गोगे में गवर्नेंस मुतासिर हो रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे मौजूद नफीसा शाह साहिबा, रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमारे साथ मौजूद है मियां महमूदुर रशीद साहब, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। जबकि कुछ ही देर में मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। मियां महमूदुर रशीद साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा। आज तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब पर खूब जवाबी वार किए और उन्हें लाडले का ताना भी दिया और साथ ये भी कहा कि नया पाकिस्तान बनाने वालों के हाथ कुछ नहीं, उनकी औकात 3 रोज पहले लाहौर में देख ली। तो कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर के फ्लॉप शो की वजह से। देखें, ये कोई एम्बैरेसमेंट वाला इशू नहीं है और ना कोई इस तरह की बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब को हमने चैलेंज किया था। मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर या उनकी पार्टी में अगर जुर्रत है तो आए ज़रा मीनार पाकिस्तान हमने 3 दफ़ा भरा है पिछले चंद सालों के दौरान। एक दफ़ा भी उन्हें ये हिम्मत और जुर्रत हुई है उनकी पार्टी को कि वो मीनार पाकिस्तान आके भर के दिखाएं। ये जो जलसा था ये तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जो सानह मॉडल टाउन के शोहदा थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए सबको बुलाया, APC हुई, उसमें हमने भी कहा कि हम इस 1 पॉइंट एजेंडे पे आपका साथ देंगे और ये जुल्म और ज़्यादती, ये जो बर्बरियत है जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इस तरह का वाक़या और सानह नहीं हुआ और इसके लिए मज़लूमों की दादरसी के लिए हम आपके साथ हैं। और वहाँ पे हम गए। जहाँ तक जलसों का मामला है तो चैलेंज है हमें, हमारा चैलेंज तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब तो मांगे तांगे के पकड़ दकड़ करके अपनी बैसाखियों के ज़रिए और या पंजाब के अंदर तो ख़ास तौर पर लोगों को जो अपने TMOs के जरिए 3 जमातें इकट्ठी होकर भी कुर्सियां वहां पर खाली थी, कुर्सियों का ठाठे मारता समंदर था लाहौर में। वो कहते हैं हरीपुर में अवाम थे जो कि नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो आपको बता दिया कि पास्ट हिस्ट्री उठाकर देख लें, आइंदा फिर देख लेंगे, मैदान लगेगा। ये कोई इस तरह का जलसा नहीं था कि जो हमने चैलेंज दिया हुआ था कि जलसे में किसके लोग ज़्यादा आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को तो सोते उठते बैठते ना सिर्फ मियां साहब को बल्कि पूरे शरीफ ख़ानदान को इमरान खान तो ख्वाब में भी डराते रहते हैं और उनके नर्व्स पे सवार हैं। इसलिए वो कोई जो है ना बात इमरान खान के बगैर उनकी मुकम्मल ही नहीं होती। इसलिए
کہ عمران خان کی جرت مندانہ قیادت نے انہیں نااہل قرار دوا کے آج دہائیاں دینے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس ملک کے سب سے بڑی پارٹی ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں ان سے ڈبل بلکہ ان سے ٹرپل جلسہ ہم کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ٹھیک ہے جاوید لطیف صاحب، بھلے لاہور کا شو فلاپ ہی، مگر بار بار عمران خان کو لاڈلے کا تانا دینے اور عدلیہ پر تنقید کرنے سے میاں صاحب کی سیاسی مشکلات کم تو نہیں ہوں گی؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نہ ہم گیدرنگ کی بات کر رہے ہیں، نہ جلسہ ان کا جو فلاپ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ان کا موقف تھا لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، لوگوں نے اس کے خلاف ان کے جلسے میں نہ آ کر ایک ثبوت دیا ہے کہ جو نواز شریف کا موقف ہے وہی قوم کا موقف ہے۔ نواز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، قوم یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان، طاہر القادری، شیخ رشید یہ ایسے لوگ ہیں جو پارلیمانی سسٹم پر یقین جنہوں نے پچھلے 4.5 سال بھی ایک سازش سے دھرنے جلسے جلوس کرتے رہے، اور آج ان کی جو سازش ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے قوم کے سامنے، جس کی وجہ سے لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اصل وجہ یہ ہے۔ لیکن اس میں سازش ہی کون سی بات ہے جاوید لطیف صاحب؟ جی اس میں سازش کہاں سے آ گئی؟ میں صلاح اس میں میاں نواز شریف صاحب فارغ ہوئے، سازش کہاں سے؟ ہم 4.5 سال سے ذکر کر رہے تھے کہ یہ دھرنے جو ہیں یہ نظام کے خلاف ہیں۔ جس سازش کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ مائنس نواز شریف جو ہیں، ان کا جو تحریک کا مقصد ہے، ان کا جو احتجاج کا مقصد ہے، یہ کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہیں کہ مائنس نواز شریف جو ہے وہ مسلم لیگ نون بھی قبول ہے، وہ حکومت بھی قبول ہے۔ آج نواز شریف کو مائنس کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس اب شہباز شریف بھی چاہیے۔ جب انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے تو لوگوں نے ان کے موقف کو مسترد کیا ہے، یہ ہے اصل وجہ، اور یہی ہے سازش۔ ٹھیک، نفیسہ شاہ صاحبہ، لاہور کا جو احتجاجی جلسہ تھا وہ تو شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کو فارغ کرنے کے لیے تھا، لیکن یہ کیا ہوا کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہم نے ایک پھوٹ پڑتی دیکھی، کافی بڑی دراڑ پڑی عمران خان کے بیان کے بعد، جس کے بعد میاں نواز شریف کو آج یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ ایک دوسرے کو چور چور کہنے والے صرف میاں نواز شریف کے خلاف متحد ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو یہ بہت آج مریم بی بی نے بھی سازش کی بات کی، ابھی ہمارے جو پینلسٹ ہیں پی ایم ایل این کے انہوں نے بھی سازش کی بات کی۔ سازش مریم بی بی شاید اسکول میں ہوں گی، ان کو اتنا علم نہیں ہوگا۔ جب جو کریئر میاں صاحب نے آغاز کیا وہ ضیاء الحق کی کوکھ پہ پڑے، اور جتنی سازشیں انہوں نے اب تک کی ہے اقتدار میں آنے کے لیے اور اوروں کو اقتدار سے نکالنے کے لیے، اس کے مثال کم ملتے ہیں۔ تو سازش کے ماہرین تو یہ خود ہیں، اور اس وقت جو سازش ان کے خلاف ہو رہی ہے وہ ان کے اپنے گھر میں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں پرویز رشید کیا کہتے پھر رہے ہیں ٹی وی پہ کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں۔ خود آپ کے ٹی وی چینلز پہ سرخیاں تھیں کئی ماہ کہ چھوٹے میاں بڑے میاں کے خلاف تو سازش نہیں کر رہے تھے۔ جو اجتماع ہوا اسلام آباد میں جس میں حکومت کو بڑی شکست ہوئی، کچھ دھرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، اس میں خود کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے میاں نے بڑے میاں کے خلاف سازش کی ہے۔ تو یہ سازشوں کی بات جو ماہرین سازش ہیں ان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ اور جہاں تک پروگرام کی بات ہے جو لاہور میں ہوا، دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی الیکشن کا اتحاد تھا، یہ کوئی اپوزیشن کا اتحاد تھا، یہ محض ایک اے پی سی تھی، طاہر القادری جو ان کی جماعت ہے، اور میں خود وٹنس ہوں، میں اس وقت اسمبلی میں تھی، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ماڈل ٹاؤن کا سانیہ ان کے ساتھ۔ لیکن پھر زرداری صاحب کیوں کہتے رہے کہ ہم نے شہباز شریف کو نکالنا ہے، اس کو فارغ کرنا ہے حکومت سے؟ دیکھیں یہ ایک مشترکہ ایک اے پی سی ہوا، اس میں ایک ڈیمانڈ تھی، ہم نے یہ مطالبہ استعفیٰ کا کیا ہے، ہم لوگوں نے پہلے بھی کیا ہے، ہم لوگ یہ کرتے رہیں گے کہ یہ استعفیٰ ہونا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ ایک پولیس فورس ان کے انڈر جو تھا انہوں نے یہ سارا کام کیا، سب نے دیکھا، اور اس کو کوئی منطقی ہم نے یہ نہیں کہا کہ استعفیٰ ہے بیکاز ہی از گلٹی، ہم نے کبھی نہیں کیا کہ شہباز شریف گلٹی ہیں، ہم نے یہ کہا کہ آپ مستعفی ہو کر انکوائری کرا لیں،
اور اس کے بعد اگر وہ جیسے انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کے لیے کہا تھا، انہی چھوٹے میاں اور بڑے میاں صاحب نے کہا تھا یوسف رضا گیلانی کے لیے کہ مستعفی ہو جائیں اور پھر اپنا نام کلیئر کر کے واپس پھر یہ تو انہی کے الفاظ ہیں جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ میاں محمود رشید صاحب، بات خالی کرسیوں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ آج میاں نواز شریف صاحب نے تانا دیا عمران خان صاحب کو، جو ان کا بیان تھا تحقیر امیز پارلیمنٹ سے متعلق، اس پر میاں نواز شریف نے کہا کہ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو، جس پارلیمنٹ سے تنخواہ لیتے ہو، جس کے لیے الیکشن لڑتے ہو، اسی کو گالیاں دیتے ہو۔ میاں نواز شریف صاحب جو بھی کہیں، اب وہ فرسٹریشن میں آ کے انہوں نے یہی کہنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ وہ اپنی صفائی تو پیش نہیں ہو سکے، ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت نے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا اور اربوں روپے کی کرپشن میں اب وہ نیب بھگت رہے ہیں۔ میاں صاحب جو چاہیں کہتے پھرے، پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ فرسٹریٹڈ ہے کون ہے میاں صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرسٹریٹڈ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ فرسٹریٹڈ ہیں۔ مریم نواز صاحب آج کہہ رہی تھی کہ عمران خان فرسٹریٹڈ ہیں، وہ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے پارلیمنٹ سے انتقام لے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو کون سی ناکامی ملی ہے؟ عمران خان تو جب سے اس سیاست کے خارزار میں انہوں نے قدم رکھا ہے، وہ ہمیشہ اسے کامیابی ملی ہے، اور یہ کچھ چھوٹی کامیابی ہے کہ پلے پلائے تیسری دفعہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو، جو مسٹر سعد بنے ہوئے تھے، اس کی چوری کو انہوں نے بے نقاب کر کے انہوں نے گھر بھجوا دیا، پورا زور لگا کے عدالت کے سامنے مقدمہ لڑ کے۔ سب سے بڑی کامیابی، یہ تو سینچری کی سب سے بڑی کامیابی ہے، ایک کرپٹ وزیر اعظم کو نااہل قرار دلوانا، اس سے بڑی کامیابی اور عمران خان کی کیا ہوگی؟ صحیح۔ میاں جاوید لطیف صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی ہے، جبکہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پارلیمنٹ کے مختلف جو الیکشن کا وہ حوالہ دے رہی تھی کہ خان صاحب جو لڑے ہیں انہیں شکست ہوئی ہے، جو کہ وہ نہیں بن سکے وزیر اعظم، اس کا انتقام وہ پارلیمنٹ سے لے رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ محمود رشید صاحب میرے بھائی ہیں، بعض اوقات ان کی مجبوری ہے ان کا ساتھ دینا عمران خان کا، لیکن میری عرض سن لیں تحمل سے تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ پارلیمان کو گالی دینا، پارلیمان میں کون لوگ ہیں؟ کوئی یہ عمارت کا نام نہیں ہے، پارلیمان میں وہ لوگ ہیں جن کو 20 کروڑ عوام منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ آپ پارلیمان کو گالی دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ 20 کروڑ عوام کو گالی دے رہے ہیں، آپ آئین کو گالی دے رہے ہیں، آئین کو گالی دے رہے ہیں، آپ ریاست پاکستان کو گالی دے رہے ہیں۔ تو یہ کون دیتا ہے؟ جو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ عوام سے اگر مایوس ہو، ہاں ایک بات ضرور ہے، میاں جاوید صاحب، خان صاحب تو کہتے ہیں کہ لعنت ہلکا لفظ ہے، میں تو اس سے بھی بڑا سخت لفظ کہنے جا رہا تھا۔ تو میں یہ تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کے پھر وہ بھی ممبر ہیں، پارلیمنٹ کے محمود رشید صاحب بھی ممبر ہیں، پارلیمنٹ کے دیگر لوگ ان کے جو ہیں بیٹھتے ہیں جو وہ بھی ممبر ہیں، وہ جو صرف پی ٹی آئی کے لوگوں نے 25-30 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہاں سے تنخواہ لی 4.5 سال میں، وہ بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ پھر لعنت اگر بھیج رہے ہیں تو پھر تمام اسمبلی پر کیونکہ بھیج رہے ہیں تو پھر ان پہ بھی آ رہی ہے۔ لیکن میں اس بحث سے آگے نکلنا چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جس پارلیمان کے لیے، جس پی ایم بننے کے لیے جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، 4.5 سال ہم نے گالیاں سن لی، آج پارلیمنٹ کو بھی گالیاں دے دی، لیکن پوری اہمیت قوم کو گالیاں دے تو دی۔ صاحب آپ کی پارٹی نے بھی تو نہیں دی پارلیمنٹ کو نا، آپ کی حکومت نے بھی تو نہیں دی، نہ وزیر اعظم ایوان میں آئے، نہ وزراء ایوان میں آئے، نہ آپ کے ارکان پارلیمنٹ جو ہے اسمبلی میں آئے، بات سن لینا، کئی مرتبہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا اور اجلاس جو ہے ملتوی کرنا پڑے۔ اچھا سمر میری بات سن لیں تھوڑا جا، آپ بھی حوصلے سے سن لیں۔ بات یہ ہے کہ ایک بات کی محمود رشید صاحب نے، انہوں نے کہا کہ آج تک عمران خان نے کوئی ناکامی نہیں دیکھی۔ میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب نے جب سے الیکشن لڑنا شروع کیا، پہلے ہارتے گئے، 2002 میں ایک الیکشن صرف جیتا اور اپنی صرف سیٹ، اس کے بعد 2013 کے ایک سیٹ کی کوئی ناکامی نہیں ہوتی۔ آپ کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا معیار یہی ہے کہ ایم این اے کی سیٹ جیتی گئی تو کامیاب، ہارے گئے تو ناکام۔ یار میری بات سن لینا محمود رشید صاحب، میں تو آپ کو بڑے تحمل سے سنتا ہوں، آپ بھی اتنی لمبی بات نہ کریں، آپ الف لالا کی داستان شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا یار جواب آ جائے پھر آتے ہیں سمر صاحب، ان کو ذرا جی آپ کنٹینیو کر لیں میاں جاوید لطیف صاحب۔ میں یہ عرض کرتا ہوں
کہ یہ جو الف لیلا کی کہانی سمجھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کے نااہل کیے جانے کے بعد، جب سے ان کو نااہل کیا گیا، اس کے بعد 120 کا الیکشن آیا، NA 120 کا، اس میں عوام نے کیا رسپانس کیا، اس کے بعد چکوال کا انتخاب، چکوال میں لوگوں نے کیا کیا، صحیح اور آج جس آپ جلسہ کی بات کر رہے ہیں، لاہور کے جلسہ کی، وہ اب الیکشن میں انقریب سامنے آ جائے گی کہ کون میری کتنا مضبوط ہے، کون کتنا اسٹرانگ ہے، لیکن نفیسہ صاحب کی طرف چاہتے ہیں، بڑا اہم نقطہ ہے ایک سے میرا لے لیں کہ اب جو مسئلہ ہے، اگر لاہور کے جلسہ میں پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتیں اکٹھی ہو کر اگر پھر بھی 2000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے، نون لیگ کا کیا قصور ہے، پارلیمنٹ کا کیا قصور ہے جن کو گالیاں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نفیسہ شاہ صاحبہ، لاہور جلسے میں ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے سٹیج تو شیئر کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے جو دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دیکھے، بالخصوص پیپلز پارٹی نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا، عمران خان کا جو لعنت بھیجنے والا بیان تھا کہ وہ بیان جائز نہیں تھا، لیکن آپ جو بل لے کے آ رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کی توہین کرنے والے کے خلاف سخت سزا اس میں تجویز کی گئی ہے، اس میں سنا ہے کہ نون لیگ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کامن گراؤنڈ مل گیا ہے۔ دیکھیں پہلے تو میں ہمارے چیئرمین نے ماضی میں ایک دو جو تقاریر کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس وقت ملک میں سینٹرل پنجاب کی اشرافیہ کلاس میں جنگ ہو رہی ہے اور دو لاڈلوں کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے، ایک اس وقت پارلیمنٹ کو گالیاں دے رہا ہے اور دوسرا جوڈیشری کو گالیاں دے رہا ہے۔ اور اگر آپ پیپلز پارٹی کی سیاست دیکھیں تو ہماری جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے جتنی قربانیاں جمہوریت یا جمہوریت کی بحالی کے لیے دی ہیں اور کسی نے نہیں دی۔ آج بلاول بھٹو زرداری جب لسبیلا میں مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا میری ماں شہید ہوئی، ہم نے تو کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے تو کہا پاکستان کھپے، حالانکہ اس وقت آدھا ملک جو ہے وہ اشتعال میں تھا اور کئی لوگ کہتے تھے کہ پاکستان نہیں چاہیے، اور انہوں نے اٹھ کر آصف زرداری نے کہا پاکستان کھپے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، ہم نے تو کبھی بھی جوڈیشری کے اوپر وار نہیں کیا، 5 جج 3 جج، ہم نے تو وہاں پر بھی 5 جج تھے اور 4 جج تھے، اس قسم کی کوئی ڈسٹریبیوشن تھی۔ ہم نے اگر اس کا ہسٹوریکل مقابلہ کیا تو جمہوریت کے تھرو کیا اور انسٹیٹیوشنلائزیشن کے تھرو کیا۔ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں انفارچونیٹلی یہ کیونکہ ان کی پرورش جمہوریت میں نہیں ہوئی، یہ اداروں کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ بہت انفارچونیٹ تھا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ آئی تھنک کہ یہ جو اجتماع تھا یہ اپوزیشن کا ایک ہمیں صرف دکھانا تھا کہ اپوزیشن جو شریف راج ہے اس کے خلاف متحد ہو سکتی ہے۔ بل آپ لے کے آ رہی ہے اس میں کیا سزا؟ شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب انہوں نے جو پارلیمنٹ کو گالی دی، بہت دکھ ہوا، کیونکہ لیکن اس کے برعکس اگر میاں صاحب آج بھی انہوں نے کیا کہا، وہی 5 جج، پھر میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ مطلب تو ان دونوں جماعتوں میں کیا، یہ دونوں لاڈلے ہیں جی، ان دونوں لاڈلوں میں اس وقت جنگ ہے، اور پورے جو ہوسٹیج کر رہے ہیں ہمارے اداروں کو، ہوسٹیج کر رہے ہیں ہماری جوڈیشری کو، وہ ریاکشنری ایک موڈ میں آ گئے ہیں، یہ ہوسٹیج کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو۔ اینڈ انفارچونیٹلی میاں صاحب نے بھی پارلیمنٹ کو ہی ہیز ہیلڈ پارلیمنٹ ان کنٹمپٹ، وہ بھی کبھی نہیں آئے۔ جہاں تک میرا بل کی تعلق، میرا بل نہیں تھا، میری رپورٹ تھی پارلیمنٹری پریویلیجز کے اوپر، اور یہ پہلے سال میں تھی جس کو میں نے اسپیکر کو کہا کہ اگر آپ کو پارلیمنٹ کو اسٹرینگتھن کرنا ہے تو پارلیمنٹ کی پریویلیجز کے پیرامیٹرز آپ سیٹ کریں، پارلیمنٹ کا عزت جو ہے وہ بڑھے گی۔ اس کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں یا کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا۔ اب ان کو میری رپورٹ یاد آ رہی ہے، کیونکہ آج کل جو حملے ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے اوپر تو ان کو میری رپورٹ آ رہی ہے، یاد آ رہی ہے۔ اس وقت قانون سازی کا میرا اس وقت کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر ہوگی تو پوری کی پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ مل بیٹھے گی، سب جماعتیں بیٹھیں گی اور پھر وہ پریویلیجز کا تعین کریں گی کہ پارلیمنٹری پریویلیج جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کے لیمٹس کیا ہیں۔ اگر کوئی پارلیمنٹری پریویلیج کو وائلیٹ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو آیا اس کو سزا دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، دیٹس اپ ٹو دا پولیٹیکل پارٹیز، اینڈ جو پولیٹیکل پارٹی پارلیمنٹیرینز کی ہیں وہ آپس میں ڈیسائیڈ۔ ہاں، ویسے تو پریویلیج کمیٹی بھی موجود ہے جس کے لیے خواجہ آصف صاحب نے تجویز دی ہے کہ دونوں کو بلایا جائے پریویلیج کمیٹی میں، خان صاحب کو اور شیخ رشید صاحب کو، اگر نہیں آتے تو گرفتار کر کے لایا جائے۔ اسی کے ساتھ جہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہے گا۔
वेलकम बैक टू द शो। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आर्मी चीफ के बाद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी जमहूरियत से मुतालिक जो आपके खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे उससे मुतालिक अहम बयान दिया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जमहूरियत को पामाल नहीं होने देंगे, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी है। दोनों अहम इदारों से पहले आर्मी चीफ ने दी, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी दी। वजाहत आ जाने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब को क्यों साजिश और पर्दे के पीछे कार्रवाइयाँ होती नजर आ रही हैं? अभी मेरी बहन नफीसा ने ये बात की जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से कि 5 जजों ने 6 जजों ने फैसला दिया। उस वक्त तो ये कहते रहे, मगर पूरी कौम ने 10 साल बाद 25 साल बाद ये बात की कि अदलिया का फैसला गलत था। जब जुडिशरी के जो फैसला देने वाले थे उनमें से भी कुछ जजेस ने कहा कि वो फैसला गलत था। अब आ जाएं नवाज शरीफ पर जो बात की जा रही है। जब 25 साल सज़ा दी गई त्यारा हाईजैकिंग केस में नवाज शरीफ को, तो नवाज शरीफ ने उस वक्त भी लबकुशाई नहीं की। आज जब नवाज शरीफ को दोबारा नाहल दूसरी दफ़ा किया गया, दूसरी दफ़ा सज़ा दी गई, तो नवाज शरीफ अपने लिए नहीं बोल रहा और ना हम ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को दोबारा से उसके केस को सुन के नवाज शरीफ को बहाल किया जाए। हम तो ये कहते हैं कि जब और जो आप खुद बात कर रहे हैं कि 2 अदारों ने ये कह दिया कि जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है, ये निज़ाम चलेगा, ये नौबत आती क्यों है? हम तो ये कहते हैं कि भाई आप जब चाहें मकबूल लीडरशिप को रास्ते से हटा देते हैं, इससे रियासत का नुकसान होता है, खाली उस जमात का नुकसान नहीं होता, कौम का नुकसान होता है, रियासत का नुकसान होता है। जब आप मकबूल लीडरशिप को कौन हटा देता है रास्ते से? अब आ जाएं, देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसने हटाया? अब आ जाएं, नवाज शरीफ को 25 साल सजा किसने दी? ठीक, मुझे कोई ये बताए कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो बलोचिस्तान में एक और जमात की हुकूमत थी, नेशनल अवामी पार्टी की। सुप्रीम कोर्ट से उस पर पाबंदी किसने लगवाई? आज बलोचिस्तान में जो हम भुगत रहे हैं वो किस वजह से भुगत रहे हैं? ये सारी वो चीजें हैं, सारी कौम और ये कौम जान रही है तो नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। ये कौम जान रही है तो आज हरीपुर का जलसा आप देख लें, ये कौम जान रही है तो चकवाल का इलेक्शन देख लें, ये कौम जान रही है तो लाहौर का जलसा देख लें। ये सारी चीजें कौम जान रही है, आप ना जाने तो अलग बात है। ये बात बड़ी आम है कि मियां महमूद रशीद साहब, कसूर हो, कराची हो, लाहौर हो या फिर मर्दान हो, जब हलाकतें होती हैं आम शहरियों की, मासूम शहरियों की, तो उस पर सियासी जमातें एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाती हैं और एक दूसरे के खिलाफ सियासी मुखासमत के लिए इन हलाकतों को भी इस्तेमाल कर रही है। तो फिर इस मौका पर चीफ जस्टिस का कहना बजा है फिर जो चीफ जस्टिस साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि जब इदारे नाकाम होंगे, हुकूमतें नाकाम होंगी, तो फिर हमें आगे आना होगा, हम आगे आएंगे। फिर ये ना कहा जाए कि हम इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जी कि अभी मेरे भाई बड़ी लंबी तमहीद बना रहे थे कि नवाज शरीफ की बेगुनाही की और उसकी, इन्हें खुदा का खौफ भी नहीं आता, ये ज़रा नहीं सोचते ये बात करते हुए कि एक शख्स जो 300 अरब रुपए की करप्शन जिसने की हो और वो पूरा 1 साल तक मुख्तलिफ अदारों के अंदर अदारे दुहाइयाँ देते रहे हों, JIT बनी हो कि आप अभी बता दो, वो अरबों खरबों रुपए वो कैसे बाहर चले गए हैं, वो आपके बच्चे पैदा होते ही अरबपति थे, तो वो जवाब नहीं दे सके। उसके बाद इस मुल्क की आला तरीन अदालत ने उन्हें डिस्क्वालीफाई करार दे दिया, नाअहल कर दिया फॉर लाइफ। अब उसके ऊपर इन्हें और कुछ नहीं सूझ रहा। ये बार बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन्हें याद आता है, क्या इन्होंने किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनकी बीवी के साथ, क्या करते रहे सारी जिंदगी ये ज़िया-उल हक के चमचा बन के और ज़िया-उल हक की आशीर्वाद पे इक़्तिदार में आने वाले, आमिर की गोद में पलने वाले और फौजियों की लाठी इनका सहारा होती थी। आज ये जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं, आज ये मिस्टर साद बने हुए हैं। इन्हें बात करते हुए भी ख्याल नहीं आता कि ये बात क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ इस मुल्क के अंदर करप्शन में निकले हैं, अकामे में निकले हैं, परजरी में निकले हैं। उनकी बेटी ने सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत के अंदर वहां जालसाजी की है और जाली वो जो एफिडेविट दाखिल किए हैं
اس کا وہ نیب عدالت کے اندر مقدمے بھگت رہے ہیں. آپ انہیں ولی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ولی اللہ نہیں ہے. بات پھر وہیں آ گئی ہے نفیسہ صاحبہ, میرا بنیادی وہ نقطہ تو یہی تھا پاپی ہیں اس ملک کے, ساری دولت لوٹ کے. اس پر سیاسی تنقید ہوتی ہے تو پھر ویکیوم رہ جاتا ہے, پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ ہماری سپیس کوئی اور لے جا رہا ہے. سپریم کورٹ ٹھیک کہتی ہے کہ پھر جب آپ کچھ نہیں کریں گے پھر ہم کریں گے, بعد ہمیں تانا نہ ملے کہ ہم اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. نہیں تو بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں جب حکومتیں پرفارم نہیں کریں گی. جی نفیسہ صاحب. جاوید لطیف صاحب نے آدھا بیانیہ دیا ہے. محمود الرشید صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آدھا بیانیہ دیا ہے. ان کا اپنا جو رول اور کردار رہا ہے, جن لوگوں پہ, جن اداروں پر ان کا ہنٹ ہے, دیکھیں نا, وہ خود آ کے تو کچھ نہیں کرتے, وہ تو سہارا لیتے ہیں مختلف جماعتوں کا. اور آپ 80 کی دہائی, 90 کی دہائی اور پچھلے 5 سال بھی لے لیں جب ہم حکومت میں تھے, اس وقت یہ لوگ کیا کر رہے تھے, ان کا آپ کردار دیکھیں پاکستان کی سیاست میں. ان کا بڑا ڈارک رول ہے. آئی جی آئی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا, انہوں نے مہران گیٹ کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے چھانگا مانگا والی پالیٹکس میں بی بی شہید کو 14 مہینے آئے تھے, انہوں نے اسی وقت سازش کر لی. نو کانفیڈنس موو, انہوں نے, ان کو صبر نہیں آیا. تو ان کا اپنا ماضی جو ہے وہ بہت ہی ڈارک ہے. اور جہاں تک دیکھیں جوڈیشلائزیشن, یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جوڈیشری اپنے پاور تجاوز کر رہی ہے. ہم اس پرنسپل پر, اگر آپ دیکھیں سندھ حکومت میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں کافی تنقید آ رہی ہے پولیس کے حوالے سے, لیکن پولیس کی ایڈمنسٹریشن مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں اسی طرف آ رہا ہوں. ایڈمنسٹریشن کرے. ٹھیک ناظرین, جہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی میں پولیس کے ہاتھوں ہونے والے مختلف عام شہریوں کے قتل کی بات ہوگی. چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دی شو. نفیسہ شاہ صاحبہ, آج بلاول بھٹو زرداری نے بلوچستان میں جلسے سے خطاب کے دوران شہباز شریف صاحب کو تو سالیہ ماڈل ٹاؤن کا تانا دیا, لیکن ان کے اپنے ہی صوبے سندھ میں, سندھ کے دارالحکومت کراچی میں کیا ہو رہا ہے. پہلے وہاں پہ قتل ہوا انتظار کا, پھر نقیب اللہ محسود کا, اور آج مقصود نامی بے گناہ شہری کو پولیس نے قتل کر دیا ہے. یہ جو اندھیر نگری مچا رکھی ہے پولیس نے کراچی کے اندر, یہ کیا ہو رہا ہے, کون پوچھے گا؟ دیکھیں, اس کا ایک سوال تو پوچھنا چاہیے. بابر احمد اچھی باتیں کر رہے ہیں بہت, ہمارے وی ہیو گریٹ آنر فار ہم, سپریم کورٹ کے ہمارے جج ہیں. لیکن اس وقت جو سندھ پولیس ہے اس کی جو ایڈمنسٹریٹو سٹرنگز ہیں, ویری آئرونک. باقی 3 صوبوں میں چیف منسٹر کو تعینات کیا ہے, چیف آئی جی کو تعینات کیا ہے چیف منسٹر نے. ویسے فیڈرل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن صوبوں کے چیف منسٹر ریکمنڈیشنز بھیجتے ہیں, اور ان 3 ریکمنڈیشن سے ایک وہ بھیج دیتے ہیں. سندھ میں 1.5 سال سے جو پولیس انتظامیہ ہے وہ بلا واسطہ سپریم کورٹ کے انڈر ہے, کیونکہ آئی جی صاحب, وہ جسے کہتے ہیں آج کل لاڈلوں کی بہت بات ہو رہی ہے, تو ہمارے آئی جی صاحب بھی کچھ زیادہ ہی لاڈلے ہیں. یہ نو ڈاؤٹ از اے گڈ آفیسر, لیکن یہ ہے کہ راونوار صاحب تو ان کے بارے میں تو تاثر کیا کہ وہ آئی جی پی کے کہنے سننے سے باہر ہیں. دیکھیں, مجھے نہیں پتا تاثر, جو حقائق ہیں, کوئی بھی ایس پی جو ہے وہ آئی جی کے انڈر ہوتا ہے. اس وقت آئی جی جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈر سپریم کورٹ ہے. تو جو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ آپ کائنڈلی, جو سپریم کورٹ یہ 3ری دفعہ انہوں نے سٹے دیا ہے لاڈلے آئی جی کے لیے, یہ سوال ان سے پوچھیں. اور یہ اٹ از ویری پینفل جو نقیب محسود کے ساتھ ہوا ہے. میں نے بھی ان کی فیس بک کی تصاویر دیکھی ہیں, اور یقین کریں دل جو ہے وہ, آئی ایم ویری ہرٹ ایٹ دس, کہ یہ ایک پولیس آفیسر نے اگر یہ کیا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. ہی از انوالوڈ ان ڈیلیبریٹ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, اور باقی 2 انسیڈنٹس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کا ہوم منسٹر کتنا امپاورڈ ہے, آپ کا چیف منسٹر کتنا امپاورڈ ہے, اور سندھ کے ساتھ یہ سلوک کیوں, اور باقی 3 صوبوں میں کیوں نہیں سٹے آرڈر ہوتا ہے اس پہ. وہاں پر بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی تو پوری فہرست نکل آ سکتی ہے. جی جاوید صاحب, شہباز شریف صاحب تو امپاورڈ ہیں کافی زیادہ. جس امپاورمنٹ کی بات کریے نفیسہ شاہ صاحبہ, وہ معاملہ پنجاب میں تو نہیں ہے. پھر ماڈل ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں, جو ان کے ساتھ جو قتل و غارت گری ہوئی, انہیں انصاف کیوں نہ مل سکا؟ دیکھیں سمر, اگر میرے سے آپ سوال کر رہے ہیں تو میرے سوال کا جواب نفیسہ تو خود دے رہی ہیں. اگر ان کو ایک آئی جی کا ایشو ہے تو اس پر تو یہ گلہ کرتی ہیں
کہ یہ لاڈلا کیوں ہے، تو بھائی ہم ایک ہمارے پرائم منسٹر کو نااہل قرار دے دیا گیا، اور جس طرح دیا گیا ہم اس پر چیخو پکار کر رہے ہیں، اس پر یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں پر آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں، عدالتوں کو فیصلوں کو آپ مانتے نہیں ہیں۔ ہمیں 25 سال سزا طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں دے دی جائے تو ہم اس میں بھی خاموش رہیں، اور طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں اس وقت سزا دی جائے اس شخص کو دی گئی سوال شہباز شریف کا تو جواب دینا، طیارے میں نہیں تھا۔ شہباز شریف کو تو نہیں نکالا۔ نفیسہ ایک سیکنڈ، شہباز شریف کا تو بتائیں۔ ایک سیکنڈ، اب اسی طرح جو آپ بات کر رہے ہیں ماڈل ٹاؤن کی، تو میں ماڈل ٹاؤن کا بھی بات یہ کرتا ہوں کہ بھائی عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں نا، اداروں پر آپ ایک طرف ہمیں سبق دیتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں کہ آپ اداروں پر اعتماد کرو، اور دوسری طرف ٹرائل ہو رہا ہے۔ ماڈل ٹاؤن واقعہ کا 45 کے قریب جو ہیں وہ گواہ پیش ہو چکے ہیں، اور 45 کے قریب گواہ پیش ہونے کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کورٹ فیصلہ کرے گی ہمیں ماننا پڑے گا، آپ اس پر یقین نہیں کرنے کو تیار۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو صرف تکلیف یہ ہے کہ مائنس شریف فیملی، تو جب تک قوم ان کو قبول کرتی ہے، جب وہ قوم میں مقبول ہیں، اس وقت تک آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جی جب میاں قوم محمود ان کو رشید رد صاحب کر دے گی ٹھیک ہے، لیکن اس طرح لیے گئے فیصلے جو قوم کو قبول نہیں ہے، یہ اب کسی طور قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہ اداروں تک تو یہ پہنچنے نہیں دے رہے۔ یہ سیاست ہی ہوتی رہے گی یا کسی کو انصاف نہیں ملے گا؟ مردان ہو، قصور ہو، لاہور ہو، کراچی ہو۔ پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ اور سانحہ، اس بربریت کو یہ پھر نواز شریف کی نااہلی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر انہوں نے نہیں کیا، رانا ثناء اللہ نے، شہباز شریف نے، تو کس نے کیا؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ الیکٹڈ جو جمہوری لوگ ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بے نقاب کریں کہ قاتل کون ہے، ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکائیں۔ کیوں نہیں کرتے یہ خود مجرم ہیں، انہوں نے پلان کیا ہے، یہ خود قاتل ہیں۔ بالکل جناب تفتیش کریں گے، جب یہ وزیر اعلیٰ رہیں گے تو تفتیش کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تفتیش نہیں ہو سکتی، یہ استعفے دے کے تفتیش کے اندر شامل ہو اور غیر جانبداری سے تفتیش ہو، فیصلہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پلان کردہ یہ پورا پلان ہے۔ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ بھی یہی کچھ کہہ رہی ہے۔ میاں صاحب مردان کی آسما کو بھی تو انصاف نہیں ملا، وہاں پہ تو پولیس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں خان صاحب۔ بالکل ملنا چاہیے۔ اسماعیل خان کے واقعہ پر خاموشی ہے۔ مردان کی آسما کا یہ 14 جو انہوں نے خود قتل کیے ہیں، اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے، جتنے بھی متاثرین ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا، ان خاندانوں کا انصاف ضرور ملنا چاہیے، اور تمام جو سیاست ہے، سیاسی جماعتوں کو سیاست سے بالا تر ہو کر مل کر پالیسی بنانی ہوگی، تاکہ اس جو سزائیں سخت تجویز کرنا ہوگی اور ان پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ سے اس طرح کے گناؤنے جرائم نہ ہو سکے۔ آج کے شو میں اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔